मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु आयशा अला साइरिन निसा कफ़ज़्लि सरीद अला साइरित तआम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आखिर में हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल गुज़रा है। तरतीब के एतबार से यह 1342वां यौम विसाल है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन खुश नसीब औरतों में एक औरत हैं जिनको हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ नसीब हुआ। मौजम तबरानी में इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक रिवायत फरमाई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मा ज़व्वजतु मिन बनाती वला तज़व्वजतु मिन निसाई इल्ला बिइज़्निन जाअ बिही जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अगर कहाँ मैंने बच्ची का रिश्ता दिया है या अपनी बीवी का रिश्ता लिया है तो ये अल्लाह के हुक्म से किया है, अल्लाह के हुक्म से रिश्ता लिया है। तो सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बारे में बड़ी खुश नसीब हैं कि सिर्फ़ उनके लिए जिब्राईल रिश्ते का पैगाम लेकर नहीं आए, बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा की तस्वीर लेकर आए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद हज़रत आयशा को फरमाया कि मैंने 2 बार तुझे शादी से पहले तेरी तस्वीर की शक्ल में देखा है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तस्वीर लाए हैं। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, जो प्रिंट तस्वीर हो ना, इसकी हुर्मत पे सबका इत्तेफाक है कि जो प्रिंटेड पिक्चर है, छपी हुई तस्वीर है, ये हराम है, ये हलाल नहीं है। डिजिटल पर फिर भी इख्तलाफ है, लेकिन प्रिंट पर सबका इत्तेफाक है। आपकी और हमारी प्रिंट तस्वीर हराम है, लेकिन अम्मा आयशा की तस्वीर आसमान से आई है। आसमानी अहकामात और होते हैं। ये मैंने क्यों कहा कि कोई ये ना कहे कि हम प्रिंट तस्वीर किसी को दिखाएं तो हराम है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास हज़रत आयशा की तस्वीर लाएं तो वो जायज़ है। याद रखना, आसमानी अहकामात और हैं, ज़मीनी अहकामात और हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हुक्म के पाबंद नहीं है। वो अल्लाह ने भेजी थी, वो कैसे आई, किस तरह आई, वो मामला अल्लाह का है। आप और हम शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन, हज़रत आयशा का लड़कपन और हज़रत आयशा की जवानी और बुढ़ापा, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में गुज़रा है। हज़रत आयशा बचपन से इतनी ज़हीन औरत हैं, इतनी ज़हीन बच्ची हैं। फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अना हदीसतुस्सिन व अना अलअब वक़द अंज़लल्लाहु तआला बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। मैं छोटी बच्ची थी, जिस ज़माने में बच्चियाँ गुड़िया से खेलना सीखती हैं, ये मेरी उम्र थी। इस अरबी में कहते हैं हदीसतुस्सिन। उस ज़माने में हुज़ूर पाक पर आयतें उतरती और मैं आयतों को याद कर लिया करती थी। फिर सहाबा ने पूछा कौन सी आयत? कहा पहले जो आयत मैंने याद की थी ना, वो थी बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, कि क़यामत बहुत सख्त है और क़यामत बहुत कड़वी है। लोग क़यामत को क्यों भूल चुके हैं? जिसने बचपन में गुड़िया खेलते हुए इस तरह अल्लाह पाक ने उसको ज़हानत अता फरमाई हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका मकाम कितना होगा। मैं एक बात बुनियादी तौर पे मज़ीद अर्ज़ करूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी हज़रत खदीजा से नहीं है, हज़रत आयशा से नहीं है, पहली हज़रत खदीजा से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब के एतबार से ये तीसरी बीवी हैं। पहली हज़रत खदीजा है, दूसरी हज़रत सौदा है, तीसरी हज़रत आयशा है। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद बाकी बीवियों से निकाह हुए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तरतीब के एतबार से तीसरी बीवी हैं। जब हुज़ूर की पहली शादी हुई, आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है हुज़ूर पाक की उम्र उस वक्त 25 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुकर्रमा आपकी और हमारी अम्मा जान हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी हैं। जब आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी है तो हुज़ूर पाक को अल्लाह ने वो बीवी अता फरमाई है जो 15 साल उम्र में बड़ी है।
اور جب حضور پاک کی عمر 53 برس ہے، اس وقت حضرت عائشہ جیسی جوان 9 اور 10 سال کی بچی عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ، بندہ پہلی شادی کنواری سے کرتا ہے، یہاں پہلی شادی بیوہ سے ہو رہی ہے، مطلقہ سے بیوہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ 2 جگہ بیوہ ہو چکی تھی، ابو حالہ سے بھی اور عتیق ابن عزیر سے بھی، او کما قال۔ تو ان سے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ حق تھا پہلی شادی میں چھوٹی عمر کی بیوی ملتی، کنواری ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال میں ہے، اس وقت کنواری بیوی مل رہی ہے، اور جب رسول اللہ کی پہلی شادی اس وقت بیوہ مل رہی ہے 15 سال عمر میں، بڑی اس کی وجہ۔ میرے دوستو، اس کی وجہ پر غور کریں تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضور کی شادیاں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی ہیں۔ ہر شادی میں ایک نہ ایک حکمت ہے، وجہ ہے، ریزن ہے، جو عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ وہ ریزن کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری، حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح گنے ہیں نا، ان نکاحوں کی حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں 2 بیویوں کی حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ باقی بیویوں سے حضور کی شادی کس بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اس وقت حضور علیہ السلام کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، توجہ رکھنا۔ اور جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی، اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی ضرورتیں کچھ اور تھیں۔ جب پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ عرصہ گزرنا ہے، اس 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی عمر کو پہنچ جانا ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے شریعت کا اعلان کرنا ہے، دین کا اعلان کرنا ہے۔ جب یہ شریعت اور دین اور اسلام کا اعلان کریں گے تو پورا مکہ نہیں، پورا عالم مخالف ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے سکے چچا کے بھی زمین پر ہاتھ جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر دے مارے گا، تب اللہ کا یا محمد الہٰذا جماعتنا، گستاخیوں پہ اتر آئے گا، لوگ لڑنے پر جائیں گے۔ جو آج صادق اور امین کہہ رہے ہیں، کل یہ مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ کے سامنے تھی ساری باتیں۔ تو اگر اس وقت ایسی بیوی سے شادی کرائی جاتی جو کنواری ہو، عمر میں چھوٹی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر آنے والی مشکلات دیکھ کر وہ بیوی بھی پریشان ہو جاتی، وہ پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی، حضور علیہ السلام کو تسلی دینے والی بیوی نہ بنتی۔ نوجوان بیوی ہو، کنواری ہو، چھوٹی عمر میں ہو، تو خاوند کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرائی کہ ضرورت تسلی تھی، ضرورت دلاسا تھا۔ اور وہی ہوا جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، زمین گرم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والے لڑنے پر اتر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سگا چچا اور سگی چچی یہ بھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ عالم ہے۔ تو اب جب حضور پریشان ہو کر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خامند کو پریشان دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں حضرت خدیجہ حضور پاک کو پریشان دیکھتی تو حضور کو عرض کرتی، واللہ لا یحزنک ابدا، آپ دل بڑا کریں، اللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کسی کا بوجھ ہو نا تو آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی منہ نہیں جاتا۔ وتکسب المعدوم، لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں ان کے لیے جن کو کمانے والا کوئی ملا نہیں ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، کوئی پریشانی میں آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ دل بڑا کریں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری شریف کے شراح نے ایک نقطہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی امتی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وقت کے نبی کو تسلی دے سکے۔ کیوں؟ نبی نبی ہے، امتی کی کیا مجال ہے وہ نبی کو تسلی دے؟ تو حضرت خدیجہ تو امتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی کیسے دے رہی تھی؟ تو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے دل پر اللہ نے یہ الفاظ اتارے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے القاء والے الفاظ سے تسلی دے رہی تھی۔ یہ ان کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے دل پر اترے تھے۔ اس تسلی سے حضور کا دل بڑا ہو جاتا، وہ غم دھل جاتا۔
آپ میں جو تجربہ کار ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بندہ گھر سے پریشان ہونا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جب بندہ گھر سے خوش ہو نا، دنیا مخالف ہو جائے نا، وہ سینہ اٹھا کر دین کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، گھر کی لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام اللہ نے پہلے فرما دیا، اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی بیوی عطا فرمائی جس نے پوری تسلی والا کام دلاسے والا ادا کیا، اور حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بیوی 53 سال میں کیوں ملی؟ اب ضرورت اور ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے اب وہ دور نہیں ہے جو مقابلے کا ہو، اب شریعت کے اترے ہوئے 13 سال گزر گئے، اب حضور کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب احکام کی آیات پیدر پہ اتر رہی ہیں، متواتر قرآنی آیات، احادیث، اسلامی احکام اتر رہے ہیں۔ اب اگر خاتون ایسی چاہیے جس کی عمر بڑی ہو، ٹھیک ہے تجربہ کار ہو، اگر وہ بیوگی کا یا طلاق کا صدمہ سہ چکی ہوگی تو اس کا ذہن ایسے کام نہیں کرے گا جیسے چھوٹے بچے کا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بلینک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے، ایسا ذہن چاہیے جو ذہن ان احکام کو یاد کرے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے۔ تو حضور پاک کو اللہ نے حضرت عائشہ دی ہے۔ حضرت عائشہ ہے، بچپنا ذہن ہے، بچپنے کا عمر ہے، لیکن اس عمر میں اللہ نے ذہانت بلا کی دی ہے، ایسے ایسے احکام کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کی معلمہ بن کے رہی ہیں۔ 48 سال حضرت عائشہ امت کی معلمہ بنی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں کب پریشان ہوتے اور مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نظر آتے۔ تو یہ ضرورت اب کیا تھی؟ احکام یاد کرنے کی تھی، تو اللہ نے حضرت عائشہ دی۔ میرے دوستو، آپ کتابیں کھنگال کر دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین کے مسائل پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کی، بلکہ اس سے بھی ایک لفظ مزید، کبھی جھجک نہیں کی، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں شاید حضور غصہ ہو جائیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اگر مسئلہ شریعت کا تھا تو کھل کے پوچھا۔ عام طور پر بعض واقعات ایسے بھی آئے کہ جب بندہ بات کرتے ہوئے ہچکچا کہ اب وقت نہیں ہے، اب حالات نہیں ہے اس سوال کا، حضرت عائشہ اس وقت بھی سوال کرتی تھی۔ میں اس کے 2-4 واقعے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے کسی مسئلے پر گفتگو کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے قدرے ناراض سے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ ایک حجرے میں تشریف لے گئے، فرمایا 1 مہینہ میں ان کے پاس ابھی نہیں جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں واقعہ ایلا، علیحدگی کا واقعہ، طلاق نہیں تھی، ایلا تھا، کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہوئے۔ وہ مہینہ اتفاق سے 29 دنوں کا تھا۔ جب 29 دن پورے ہوئے اللہ کے حکم سے حضور گھر تشریف لے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دیکھیں 1 مہینے بعد ملاقات ہے، غصے کی وجہ سے آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور 1 مہینہ گزار کے واپس آئے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا، وہ عزت احترام کیا، گھر آئے، بٹھایا، خیر خیریت پوچھ کے فوراً پوچھا۔ آپ نے فرمایا تھا آپ مہینہ باہر رہیں گے، آپ نے تو مہینہ سے 1 دن پہلے آپ واپس تشریف لائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ موقع تھا، اس موقع پہ بندہ نہ پوچھے، شاید غصہ ہو جائے، لیکن پوچھنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھو ان کے سوال پہ امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم کہتے 30 ہی کا مہینہ ہے۔ یعنی ایک سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی شریعت کا حکم صادر ہوتا۔ تو حضرت عائشہ اس موقع پر بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کا سبق پڑھ کے یاد کر چکی تھی، ان میں ایک آیت تھی جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے بہت تسلی دی اس آیت نے قیامت کے بارے میں۔ آیت کیا تھی؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے راستے، اللہ کے پاس آئے گا، قیامت میں دربار خداوندی میں آئے گا، اللہ اس کا حساب آسان فرما دیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا قیامت میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور میں کان لگا کے مسجد نبوی کی دیوار سے مسائل سن رہی تھی۔ حضور گھر آئے تو میرا سوال تیار تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا نا بس وہ عذاب اور بربادی میں مبتلا ہو گیا۔ کہتی میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تو مجھے قرآن کی تفسیر میں سبق پڑھایا، اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
جس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب ہوگا، اور آپ نے اب فرما دیا جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا، یہ کون سا آسان حساب ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اس کی تفسیر کا مطلب کچھ اور ہے، اس حدیث کی بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آیت کا مطلب ہے کہ سامنے عرض حساب ہو، اور اس کا مطلب ہے تفتیش حساب ہو۔ عرض حساب کسے کہتے ہیں؟ تفتیش حساب۔ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے، بھئی اس بندے نے 50 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال کی نمازیں فرشتے کہیں گے یا اللہ پوری ہیں، روزے جی پورے ہیں، یہ اس کے حقوق جی پورے ہیں، ایسے آتے کہ اعمال نامہ جی ٹھیک ہے۔ یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب۔ اور جو میں نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من حوسب عذب، حساب لیا گیا تو بندہ برباد ہو گیا، پکڑا گیا، وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جب اس کے اعمال نامے پیش ہو رہے ہوں گے اور کسی بات پہ پکڑ کر دی جائے کہ روزے تھے اخلاص والے، نمازیں تھی اخلاص والی، اس کے حقوق اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے، اگر یوں پکڑ آ گئی پھر نہیں بچتا بندہ۔ دیکھیں قرآن کی آیت پر اعتراض آیا نا حضرت عائشہ کو تو فوراً سوال پوچھا۔ ایک واقعہ مزید ہے، سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک جنازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جنازہ پڑھا اور حضور واپس تشریف لائے۔ وہاں کچھ خواتین رو رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہی ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی، حضور علیہ السلام نے آیت کی تفسیر پڑھائی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندے کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، ہر بندہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا۔ تو میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ عورتیں رو رہی تھیں، ان کا عذاب تو اس میت کو مل رہا تھا، اور ادھر قرآن کہتے ایک کا عذاب دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس غلط کام کا حکم کر کے جائے گا اس کا عذاب خود اٹھائے گا، ہاں جس کا کہے گا نہیں، لوگ غلط کہیں تو ہر بندہ اپنے حساب کا ذمہ دار ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ کے سوال سے امت کو مسئلے نکلے۔ ایسے سوالات بعض جگہ آتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، وہ یہ نہ دیکھتی اس کے جواب میں نتیجہ کیا آئے گا، بس شریعت کا حکم ہے تو میں پوچھ لوں، یہ بات ہے تو میں اس طرح سمجھ لوں، یعنی احکام شریعت کو خالی ضبط نہیں کیا تھا، حفظ کر کے گھول کے پی گئی۔ ایسے اللہ پاک نے ذہانت عطا فرمائی، اور کبھی کسی مسئلے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان نہیں ہوئی۔ جب مسئلہ بتاتی تو ایسے ٹھونک کر مسئلہ بتاتی جیسے مسئلہ بتانے کا حق ہو، اور پھر میں نے رسول اللہ کو تو ایسے نہیں دیکھا، میرے گھر میں تو اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا، ہم تو حضور کے زمانے میں یوں نہیں دیکھتے تھے، یہ جملہ آتا صحابہ عمل چھوڑ دیتے۔ حضرت اماں جان یہ جملہ فرما دی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر وہ عظیم ترین صحابی ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، صحابہ کے بچوں میں کوئی بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر ہے، اور مدینہ منورہ میں جو سب سے آخری صحابی پیدا ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ بھی بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے حج کے موقع پر ذوالحلیفہ میں جہاں آج کل بئر علی میں احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ پہلے بچے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ یہ پیدا ہونے پہ خوشیاں جو صحابہ نے منائی ہیں نا، جو خوشیوں کو شادمانے بجے ہیں، اس کا حد اور حساب کا بات نہیں کی جا سکتی۔ وجہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور ہم بڑے جادوگر ہیں، ہم نے وہ جادو کر کے رکھ دیا کسی مسلمان کی اولاد سے بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا نہیں ہوگا، ہم نے جادو کر دیا۔ اور یہودیوں کا جادو تو دنیا میں مشہور ہے، واقعی یہودی بہت پرانے جادوگر ہیں۔ تو یہ پریشانی تھوڑی سی عرصہ چلی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، 27 سال عمر میں بڑی ہیں۔ حضرت اسماء کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے۔ تو صحابہ کرام نے جو وہ کہتے ہیں نا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا یہودیوں کو، کہاں گیا تمہارا جادو، کہاں گیا تمہارے اثرات، او یہ لو، خالی بچی بھی نہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ انہی دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہ یا رسول اللہ میری تو اولاد نہیں ہے، لوگ اپنی اولادوں کے اوپر اپنا نام رکھتے ہیں، مثلا بھائی زبیر کے والد خود کو ابو زبیر کہہ سکتے ہیں کہ میں زبیر کا والد ہوں، اسے کہتے ہیں کنیت۔ کوئی بندہ ہے کہ بیٹا عبداللہ ہو تو ابو عبداللہ کہہ سکتا ہے، بیٹی ہو تو اپنی بیٹی کے نام سے ماں اپنے آپ کو ام عفیفہ یوں کہہ سکتی ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ تو میری تو اولاد نہیں ہے، میں اپنے آپ کی کنیت کیا رکھوں؟
تو حضور نے فرمایا جو تیرا بھانجا پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں بن جا، تو خود کو ام عبداللہ کہا کر۔ پوری زندگی خود کو ام عبداللہ کہا ہے حضرت عائشہ نے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا ہے، بہت پیار رہا، بہت پیار۔ ایک موقع پہ یہ عبداللہ ابن زبیر جو بہت پیارا اور عزیز بچہ تھا حضرت عائشہ کا، بیٹوں کی طرح انہیں پالا، شفقت کرتے ہوئے اپنی خالہ کو عرض کرنے لگے حضرت عائشہ کو کہ اماں آپ بہت زیادہ خرچہ کرتی ہیں، لوگوں کو اتنے زیادہ صدقہ نہ دیا کریں، تھوڑا صدقے میں ہاتھ کم کر لیں۔ اس بات پہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر کسی سے ہمیشہ بولنا حرام نہ ہوتا نا تو میں تجھ سے قطع تعلق کر لیتی، تو مجھے نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اندازہ لگا وہ اپنے ذاتی پیار کو دین کی شریعت کے احکام پہ قربان کر دی۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں، حضور کے بعد کبھی حج چھوڑا نہیں ہے، بہت تفصیل سے حج کی ہے۔ حج کرنے کے لیے تشریف لائیں تو محرم تک وہیں رکی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فلائٹس تو تھی نہیں کہ فوراً آنا جانا ہو، تو محرم کا روزہ ایک روایت میں آتا ہے نہیں، یہ 9 ذی الحجہ والا روزہ یہ روزہ رکھا تھا، حج کا روزہ۔ ذو الحجہ میں ایک روزہ ہے، محرم کے 2 ہیں۔ لوگ محرم کے بجائے آج کل ذو الحجہ والے بھی 2 رکھتے ہیں، ذو الحجہ کے 2 نہیں ہیں، ایک ہے۔ تو یہ روزہ رکھا، اور شدید گرمی اور حج کا سفر، عام طور پہ علماء حاجیوں کو کہتے ہیں کہ یہ روزہ آپ نہ رکھا کرو، آپ سے حج کے اعمال متاثر ہو جائیں گے، منع کرتے ہیں۔ حضرت اماں جان نے روزہ رکھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت ہوا تو بے ہوشی کے غشی کے دورے پڑنے پڑے۔ جب غشی کے دورے پڑے اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ گری نا، پانی اوپر ڈالا گیا، تو اسی بھانجے نے پانی کا گلاس پیش کیا، اماں آپ نوش فرما لیں۔ تو بھانجے کے سر پہ شفقتاً ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں نے حضور پاک سے سنا ہے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، میں افطار نہیں کر سکتی، میں افطار نہیں کر سکتی۔ اس حد تک دین پر مضبوطی۔ اور ایک بات میں مزید عرض کروں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی اللہ کی وحی اترا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ باقی بیویوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، تو حضور نے فرمایا میری بیویوں میں عائشہ کا گلہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، جب اس کے کمبل میں بیٹھا ہوتا ہوں اللہ وحی اتار دیتا ہے، یہ کسی اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن میں کھلونے گڑیا وغیرہ اس طرح کھیلا کرتی تھی۔ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی، گھر میں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے گھوڑا بنایا ہوا تھا یہ کپڑے وغیرہ کا، اور گھوڑا ایسے بنا اس کے پر بنائے ہوئے تھے۔ اب گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے، 2-3 پر گھوڑے کو لگائے ہوئے ہیں اور گھوڑا اڑا رہے ہیں اور اڑ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو رسول اللہ گھر تشریف لائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کا عالم ہے، اب ذہانت دیکھیں حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کو بلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ جی گھوڑا ہے، گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہوتے ہیں گھوڑے کے پر؟ کہا آپ ہی نے مسئلہ تو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے گھوڑے دیے تھے اس کے پر تھے۔ یہ بچپن کی ذہانت ہے، یعنی اللہ پاک رب العزت نے، جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہے چیز، وہ اللہ کی طرف سے عطات ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصت ہے حضور کے ساتھ۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال کی تو بچی ہے، بچی کا نکاح 9 سال کی عمر میں رخصتی کا مطلب، یہی نکاح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے پوری تقریر کی ہے۔ کیوں؟ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا جسمانی ڈیل ڈول اور ان کی ذہانت 9 سال میں پہنچتے وقت 16 سال کی عمر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ گرم ٹھنڈی مٹی کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرب کی عورت ہے، عجم کی نہیں ہے، اور اللہ نے بچپن سے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو یہ 9 سال کی ہے تو وہاں 15-16 سال کی لڑکی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایسے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زینت نہیں بنایا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ نے 9 سال گزارے ہیں۔ جب ان کی عمر 18 سال تھی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گزارے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بہت اچھے گزرے ہیں اور میرے رشتے پہ بہت زیادہ فائدے ہوئے تھے۔ جی وہ کون سے؟ فرمایا پہلے رشتے ہوتے تھے تو رشتے میں لوگ شوال میں رشتہ نہیں کرتے تھے، عید کے بعد والے مہینے پہ شوال میں رشتہ نہ کرتے اور کہتے شوال میں جو رشتہ کرے گا نا اس کی بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، تو لوگ ڈر کے مارے شوال میں رشتہ نہ کر دے۔ فرماتی ہیں میری نکاح بھی شوال میں ہوا،
میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور پھر یوں فرماتی مجھ سے بڑا خوش قسمت تمہیں کہاں ملے گا۔ تو کہتی ہے میری شادی ہونے سے یہ شوال والی بدعت ٹوٹ گئی کہ شوال میں رشتہ نہیں کرنا۔ ایک بات مزید، پہلے لوگ آگ لے کر آگے چلتے تھے اور پالکی میں بٹھا کر خاوند بیوی بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے آگ نہ لے کر آؤ جن پڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا عقد نکاح ہوا ہے، نہ کوئی آگ لائی گئی ہے نہ کوئی پالکی لائی گئی ہے، یہ اس عقد نکاح کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ٹوٹ گیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو میں نے اپنی اماں حضرت عائشہ کی والدہ کا نام زینب ہے، کنیت ام رومان ہے، انہیں کہا تھا کہ امی میں وہاں پریشان ہو جاؤں گی، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو گڑیا والے نے یہ بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ تو کہتی ہیں وَلُعَبُهَا مَعَهَا، یہ کھلونے حضرت عائشہ کے ساتھ گئے تھے۔ چاہے بندہ کتنا بھی ہو نا، لیکن وہ بچپنے کا کھیل ساتھ تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور یہ پڑھانے بیٹھ گئے، عالم فاضل فقیہ بن چکے تھے۔ تو پڑھانے کے دوران ایک چھوٹی سی چڑیا کی بچی یہ آ کر ادھر بیٹھ گئی اور یہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بچپنے کا اثر تو ہوتا ہے نا، انہوں نے سوچا نا اس سے کھیلنا چاہیے، لیکن پڑھا میں حدیث رہا ہوں، تو سر سے ٹوپی اتاری اور اس کے اوپر رکھ دی، وہ پکڑی گئی۔ ادھر سے مسئلہ پڑھا کے جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی موقع پہ دیکھتے ہوئے ایک فقیر نے جملہ بولا، اس نے کہا سبیجن سبیجن ولو کان ابن نبیجن، بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو وہ اپنی چیزیں اپنے ساتھ لائی حضرت عائشہ۔ پھر فرماتی تھی جب میں مدینہ میں آ گئی گھر میں حضور کے، تو جب رسول اللہ گھر سے باہر چلے جاتے میں اور انصار کی بچیاں ان گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور جب حضور گھر میں آتے تو ہم ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ آزمائش اور ابتلا بھی دیکھی ہے۔ ان میں ایک واقعہ عفق ہے، میں مختصراً اس پر چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بنی مستلق جو جگہ ہے نا، میں نے ابھی حالاً اس عمرے کے سفر میں اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے چلیں اور مکہ مکرمہ یہ جو طریق الہجرت ہے اس پر آئیں تو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر پہلے، 100 بلکہ 150 کلومیٹر پہلے قدید آتا ہے عثفان کے ساتھ۔ قدید کے ساتھ یہ ایک بستی آج بھی بنی مستلق موجود ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا سفر ہوا ہے۔ اس سے واپسی ہو رہی تھی، حضرت اماں جان فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جو کجاوے اٹھانے اور بٹھانے کی ذمہ داری تھی وہ 2-3 صحابہ کی لگائی ہوئی تھی۔ فرماتی ان دنوں میں بالکل دبلی پتلی تھی، تو وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے اور جہاں قافلہ ٹھہرتا اونٹ سے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، میں خیمے میں چلی جاتی۔ ہوا یہ کہ کوچ کا حکم ہو گیا تو میں نے کہا میں جلد تیاری کر لوں، تو میں رفع حاجت کے لیے بالکل پہاڑ کے کونے میں چلی گئی، تھوڑا دور تھا۔ وہاں گئی تو میں نے اپنی بہن سے جو ہار مانگا ہوا تھا حضرت اسما سے، اس ہار کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھی، وہ ٹوٹ گئیں۔ رفع حاجت کے بعد میں ان کو جوڑنے بیٹھی، اللہ کی قدرت، جب میں قافلے کی طرف واپس آئی تو ایک صحابی نہیں بچا، سارے چلے گئے، سامان پہ گیا۔ اور میں حیران کہ میرا کجاوا بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے، اور کجاوا اٹھانے والوں نے بعد میں بتایا کہ ہم نے تو سمجھا اماں جان اندر ہے، ہم نے کجاوا اٹھایا، ہمیں کوئی وزن اتنا زیادہ محسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کی جسمانی ڈیل و ڈھول بہت کم تھی، تو ہم تو اتنا ہی وزن سمجھا، ہم نے رکھ دیا، ہم نے سمجھا اماں جان اندر، تو وہ خالی کجاوا اونٹ پہ رکھ کے لے گئے۔ تو یہ فرماتی ہے مجھے حضور پاک علیہ السلام کی عادت پتہ تھی کہ رسول اللہ کی عادت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی جگہ سے کوچ فرماتے ہیں نا، پیچھے 1-2 بندوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ آپ بعد میں آنا تاکہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا لانا۔ تو کہا مجھے پتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بندہ آئے گا میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی۔ فرماتی ہے میں نے یوں چادر اپنے دوپٹے کو کھولا، اپنی جسم پر بچھایا اور درخت کے نیچے سو گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور اشراق کے وقت کی بات کرتی ہیں یا چاش سے تھوڑا پہلے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے، توجہ، یہ تشریف لائے اور وہ فرماتی ہے میں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے حضرت اماں جان عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہیں دیکھا تو اماں فرماتی ہے میرے کان میں ایک ہی آواز آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا جملہ اس شخص نے نہیں بولا پورے راستے میں۔ اپنے اونٹ کو بٹھایا، کہتی ہے میں اس پہ سوار ہو گئی اور انہیں اونٹ کو لے کر چل پڑے۔ ظہر کی نماز سے پہلے قافلے سے جا ملے، انہوں نے اونٹ کو بڑی تیزی سے رکھا ساتھ، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے سے حضرت ام عائشہ جا کر ملی ہیں تو اس سفر میں منافقین ساتھ تھے۔ ایک منافق دوسرے کو کہنے لگا یہ نبی کی بیوی ہے، یہ غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی بکواسیات انہوں نے شروع کی۔ یہ ایک بندے کی بات نہیں تھی، یہ بات پھیلتی اللہ کے رسول کے کان تک پہنچ گئی۔ کہتے ہم مدینہ پہنچے، میرے خیم و خمال میں بھی یہ نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے،
خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے۔ یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پریشان ہیں۔ کہتی ہے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے گپ شپ کرنا ختم کر دی، کم کر دی، کم میرے پاس آتے تھے۔ وجہ کیا تھی یہ پریشانی؟ کہ اب حضور علیہ السلام کو کیوں پریشان کیا گیا؟ کہتی ہیں جب میرے اوپر یہ مسئلہ کھلا اس وقت کام پورا گرم ہو چکا تھا۔ کیسے کھلا؟ گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تو ہم پہاڑوں میں جاتے تھے، تو ہم پہاڑ میں جا رہے تھے تو میرے ساتھ حضرت میرے والد کی خالہ جا رہی تھی، حضرت صدیق اکبر کی خالہ ہے ام مستہ رضی اللہ عنہ، تو میں اپنے ابو کی خالہ کے ساتھ جا رہی تھی، میں انہیں نانی کہتی تھی۔ ایک پہاڑ پہ اترنے لگے یا پتہ نہیں چڑھنے لگے تو اس کو ٹھڈا لگا، کہتے ہیں میری نانی اماں کو، تو انہوں نے کہا تائسا مستہ، اپنے بیٹے مستہ کو کہہ کر کہا کہ میرا مستہ پوتر تیری لوگ تھی وے تیرے پہ جو تھی ہے، یہ تائسا کا ترجمہ ہوتا ہے تیری بربادی ہو تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا نانی اماں ماؤں کو بیٹے پیارے نہیں ہوتے؟ کہا کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہیں، ماں تو اپنے بیٹوں کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو نے کہا تجھے نہیں پتہ میرے اس بیٹے نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کیا کیا؟ مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو حضرت ام مستہ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا بھی تو ان منافقوں کی باتوں میں آ گیا، حالانکہ سچا صحابی تھا، تیرے اوپر جو الزام لگا۔ میں نے کہا کون سا لگا؟ پھر انہوں نے بتایا۔ اماں جان فرماتی مجھے رفع حاجت بھول گئی، میں واپس آئی، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ویسے ہی بیمار ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو کے گھر چلی جاؤں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، آپ جا سکتی ہو۔ فرماتی ہیں اجازت تو مجھے مل گئی لیکن میرے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ مجھے پتہ تھا میں جب بھی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگتی حضور بطور مذاق فرماتے عائشہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے، ابو بکر کے گھر جا کے کیا کرے گی، یعنی بطور پیار فرماتے۔ اس دفعہ حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا، مجھے بہت لگا۔ میں جب گھر میں آئی ماں نے مجھے روتا دیکھا، ہم بیٹھ گئے، تو جب میں رو رہی تھی تو ابو اوپر تلاوت فرما رہے تھے، وہ نیچے اترے، تو امی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں امی سے پوچھا کیوں آواز ہے، انہوں نے کہا عائشہ آئی اور رو رہی۔ کیسے پتہ چل گیا؟ کہا جی چل گیا۔ تو ابو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا اللہ صفائی دے گا، تیرے باپ کے خاندان پہ جاہلیت میں بھی یہ الزام نہیں لگا، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کہتے پھر وہ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے ذرا بتائیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی؟ مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کہتے ہیں ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ آپ کے پاس عورتیں کم ہیں چھوڑ دیں۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ عورت اس پہ الزام لگ جائے تو بس الزام ہوتے چھوڑ دیں، آپ کوئی اور شادی کر لیں۔ ایک مشورہ آیا کہ نہیں عائشہ کی نوکرانی کو بلاؤ جو اس کی باندھی ہے اس سے پوچھو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ میری باندھی کو بلایا گیا اور وہاں برسر عام پوچھا گیا کہ آپ اپنی مالکن کے بارے میں کیا کہتی ہو، اللہ کے لیے بتاؤ۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے بتا رہی ہوں، میں نے تو اس کو اتنا سادہ دیکھا ہے، وہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور بکری کا بچہ آ کے آٹا کھا جاتا ہے، کہ آپ اس پہ الزام لگا دو۔ آخر میں حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مشورہ بعد میں دوں گا، سوال پہلے پوچھوں گا۔ حضور نے پوچھا کیا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یہ رشتہ آپ نے خود کیا تھا؟ کہا جی نہیں۔ کس نے کرا؟ کہا جی اللہ نے۔ کہا اللہ آپ کے جسم پہ میلی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پہ غلیظ عورت آنے دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے جزاک اللہ فرمایا حضرت عمر کو۔ آدھا غم تو ٹوٹ گیا۔ حضرت یہ 1 مہینے کی واقعات ہیں، یہ 1-2 دن کے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ گھر تشریف لائے، اماں جان عائشہ فرماتی ہے مجھے بلایا اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ۔ کہتی میرے اوپر پہاڑ غم کا آ گیا کہ یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں بھی معافی مانگوں گا اللہ سے، تو بھی معافی مانگ لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ بہت معاف فرمانے والے۔ حضرت عائشہ فرماتی اس کے جواب میں میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ بات کس کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ کہتی ہیں اس غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا جملہ بولنا بھول گیا، کہ میں کہتی میری مثال حضرت یعقوب والی ہے، یہ جملہ نہیں بول سکتی، یعقوب میرے ذہن سے نام چلا گیا یعقوب علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اس وقت مثال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد والی ہے، یعنی اتنا غم آیا کہ میں حضرت یعقوب کا نام نہیں لے سکی، اور میری صفائی اللہ دے گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ جملہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرے خاموش ہوئے اور حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی ام رومان کو کہا کہ اللہ سے مانگ اچھائی، یہ جو حضور پر وحی اتر رہی ہے نا یہ ہمارے بارے میں ہی ہوگی، کہ اللہ سے مانگ خیر مانگ۔ تو میرے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، فرمایا عائشہ
تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری صفائی میں قرآن کی 18 آیتیں اتار دی. ان الذین جاؤوا بالافک. آپ اس پورے 1.5 رکوع کو پڑھیں نا، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے بعد میں اللہ کے رسول خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا میں اتنی بڑی خوش قسمت بنوں گی. میں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی خواب دکھایا جائے گا، یہ میرے بارے میں کوئی آپ کے ویسے دل پر بات آ جائے گی. مجھے نہیں پتا میرے لیے اللہ جبرائیل کو بھیج کے قرآن کے 2 رکوع اتار دیں گے. تو 2 رکوع اترے اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ خالی الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام ہے. جیسے سبحان اللہ اللہ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ پاک ہے، وہی لفظ اس آیت پہ شروع کیا گیا اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. جو الزام یہ کافر لوگ کر رہے ہیں، الزام تراشیاں، اس سے 100% بری ہے. الخبیثات للخبیثین، جو پلیت ہوتا ہے اسے پلیت بیوی دی جاتی ہے. والطیبات للطیبین، آپ پاکیزہ ہیں، آپ کو ہم نے پاکیزہ بیویاں دی ہیں. تمام معاملہ کلیئر ہوا. اب دیکھو آگے کیا ہوا. تو فرمایا جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو کوڑے لگیں گے، شریعت کی حد لگے گی. اب الزام لگانے والوں میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے. کافر منافقوں کو تو لگے، ان کو بھی ساتھ لگے. ان میں حضرت مستر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. بھئی آپ اس الزام میں ساتھ آئے کیوں؟ جب ان سب کو لگے کوڑے. حضرت ابوبکر صدیق خالہ کے بیٹے تھے نا مستہ. ابوبکر صدیق کے دل میں آیا مستہ میں نے بچپن سے تجھے پالا ہے، تو ہے میرے خالہ کا بیٹا، بھائی لگتا ہے، لیکن میں نے تجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تیرے ایک ایک موقع پہ خرچہ برداشت کیا، تو میری بیٹی کے الزام میں شامل ہو گیا. تو جو خرچہ انہیں دیتے تھے وہ روک لیا ابو بکر نے. مستر رضی اللہ عنہ صحابی بالکل سچے تھے. ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، اللہ پاک نے وہ صاف کرا دی. کچھ دیر کے بعد پھر آیت اتری. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو سنایا کہ اللہ فرما رہے ہیں جو فضل والے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ کو ان لوگوں پہ روکے نہیں. تو ابو بکر صدیق نے ڈبل خرچہ دینا شروع کر دیا. کہا آپ اولو الفضل ہو، آپ کو نہیں چاہیے یہ کام کرو. اسے کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہیں، غلطی ہو جائے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے. یہ سید رضی اللہ عنہ ہے. اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتے ہیں، وقت کے نبی پر وہی نہیں اترتی، بچہ جواب دیتا ہے، بچہ گواہی دیتا ہے. وشاہد شاہد من اہلہا. اور حضرت عائشہ نبی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کی بیوی ہیں. الزام لگا ہے، بچے نے گواہی نہیں دی، خالق کائنات نے جواب دیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ کے لیے گواہی کی باری آئی تو اللہ پاک نے گواہی دی ہے. تو یہ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان ہے. حضرت عائشہ کے اس مسئلے پر بھی الزام لگانے والوں کو 100 کوڑے 80 کوڑوں کا حکم ہے نا، تو یہ حکم بھی سامنے نکل آ گیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، بے ایمان تو بے ایمان ہے، ایمان والا بھی حضرت عائشہ کی تھوڑی سی دل میں میل لائے تو وہ بھی کوڑوں کی سزا سے بچتا نہیں ہے. تو 1400 سال کے بعد کسی کے دل میں حضرت عائشہ کے بارے میں چند خمار کی باتیں آ جائیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جو خیر القرون کا دور ہے، جن نے پیغمبر کی زیارتیں کر کے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، ان میں 2 بندے غلطی کی وجہ سے کوڑے کھا رہے ہیں. تو آج کا کیا حال ہوگا؟ سید عائشہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کتنی معاملے کو اللہ پاک نے کھولا. ایک موقع اور ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں رسول اللہ کے ساتھ تھی، یہی ہار میرے ساتھ تھا. اس ہار نے بہت سی جگہ گھوم ہوئے ہیں اور بہت سے مسئلے اس ہار کے ٹوٹنے پہ حل ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے گلے میں ہار تھا، حضور علیہ السلام نے صبح فرمایا چلو کوشش کرو. میں نے کہا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا. یہ موقع اور ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو تلاش کرتے ہیں. صحابہ کا وہ ہار ڈھونڈو اپنی ماں کا. جی ٹھیک ہے. سارے صحابہ ہار کے ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئے. عین صبح کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور یہاں پانی نہیں تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا. ہم نے سفر کر کے پانی کے قریب جانا تھا، وضو کر کے سب نے نماز پڑھنی تھی. اب سب نے حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز دیر ہو رہی ہے. اگر آج صبح کی نماز نبی اور صحابہ کی قضا ہو گئی تو وجہ آپ کی بیٹی ہوگی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بہت بڑی بات لگی. فوراً حضور علیہ السلام خیمے میں آئے. آ کر دیکھا. اب توجہ رکھنا، میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. حضور کے خیمے میں آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے اندر آئے تو اماں جان فرماتی ہے اس وقت منظر یہ تھا
کہ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوئے ہوئے ہیں جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے، اور میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گود میں رکھ کے ان کی نیند کے کھلنے کے انتظار میں ہوں، اور اپنی سانس بھی آہستہ لے رہی ہوں تاکہ میرے سانس کے تیز لینے کی وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے کہا تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ایسے آہستہ تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تیرے ہار کی وجہ سے، تو نے غفلت کی۔ والد ہے نا، باپ ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے۔ تو یوں کہتے کہتے صدیق کا غصہ بڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت اما عائشہ کی پسلی میں یوں کو چوکا جسے کہتے ہیں نا، یوں پسلی زور لے ہونا اسے کہتے ہیں، یوں زور دے کر کہا تیری وجہ سے ہوا، تجھے غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کہتی ہیں آتبنی ابو بکر وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرہ، جب میرے یہاں چوٹ لگی نا، ولا یمنعنی من التحرک، میں ہلی نہیں الا مکان رسول اللہ، حضور کی وجہ سے۔ کیوں؟ ورأسہ علی فخذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا سنیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولیے۔ حضرت عائشہ سانس ایسا لے رہی ہیں تاکہ حضور آرام میں حضور کے خلل نہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ادھر ابو بکر نے اس خیال کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال میں نے بہت سی جگہ کیا۔ میں صحیح بخاری کا بنات کی آخری یہ نصاب کی روایت ہے، بنات کے نصاب کی، یہ پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا تو میں نے اس موقع پہ بہت زیادہ شرح کو دیکھا ہے، کسی جگہ مجھے شرح میں اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جو میرے ذہن پہ اللہ نے کھولا وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو اللہ اس پر معاف فرمائے۔ جو میرے ذہن میں ایک بات کھلی ہے کہ ابو بکر تو دیکھ رہے ہیں حضور پاک کا آرام جاری ہے، اور ابو بکر حضور کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی بیٹی کو دھکا دے کر۔ حضور کی آنکھ تو کھل جائے گی، تو حق تھا حضور پاک کی آرام کا خیال کرتے ابو بکر، لیکن پھر بھی مارا کچوکا۔ وجہ، حالانکہ ابو بکر حضور کے آرام کا اتنا خیال کرتے ہیں، کچوکا چھوڑو، اپنی ایڑی پہ سانپ کا ڈنگ برداشت کر گئے، پاؤں نہیں ہلایا تھا کہ حضور کا آرام خراب ہو۔ یہ تو اتنا حضور کا دل دادا ہے، وفادار ہے، کوئی غدار نہیں ہے، محب ہے، حضور پاک علیہ السلام کا دلدار ہے، اور یہ حق چار یار میں پہلا آدمی ہے۔ یہ بندہ اس موقع پر اپنی بیٹی کو مار رہا ہے۔ وجہ جو میرے ذہن میں جواب اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں حج پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حج کیا معنی؟ میری اور بھائی اشفاق کی گپ شپ ہے نا، میں کہوں گا، میں یہ جملہ کہوں گا نا، اشفاق برداشت کرے گا، مجھے پتہ ہے اس کی اور میری حج ہے، گپ شپ ہے، امید ہے، یاری کی بل بوتے پر ہے، تو اسے کہتے ہیں حج۔ حضرت ابو بکر کی گود میں حضرت اما عائشہ پلی ہیں۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرنے والا مربی ہے، اور یہ باپ جانتا ہے کہ میری بیٹی یہ بات جانتی ہے کہ والد نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، تو اگر میں غصے کی وجہ سے اسے چھوٹی سی چوٹ مار بھی دوں تو یہ ہلے گی نہیں۔ اس نے بھی حضور کا آرام خیال بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس نے حضور کا آرام خراب نہیں کرنا، یہ جانتی ہے۔ اس حج اور اس بنیاد پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں ہی بات کی ہے، اور ہوا بھی ایسے، ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ، یہ ہلی نہیں ہے، حضور کا آرام خراب نہیں ہو۔ کبھی موقعوں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ سوالات بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، کہا ابو میں نے خواب دیکھا، آپ تعبیر بتا دیں۔ غالباً حضور سے عرض کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ابو سے پوچھ لے۔ یہ خوش قسمت گھرانہ ہے، جس کا خاوند نبی ہے، جس کا والد ابو بکر ہے، تو یہ نجیبت الطرفین ہے۔ کہتے ہیں ابو ہے، تو میں نے کہا ابو میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا دیکھا آپ نے؟ کہ میں نے دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، اترتا اترتا نیچے آیا اور بالکل میرے کمرے میں آ کر زمین میں چلا گیا۔ تو میں نے دوبارہ دیکھا تو دوسرا چاند ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک چاند تو ڈوب گیا، دوسرا کہاں سے ہے؟ پھر دوسرا بھی اترنا شروع ہوا، یوں آتا یہ بھی آ کے چلا گیا، میں ہاتھ لگاؤں تو نہ لگا سکوں۔ پھر تیسرا چاند بھی آسمان سے اترا، وہ بھی یہاں کمرے میں چلا گیا۔ ابو مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کپڑا تھا نا، حضرت ابوبکر نے یوں چہرے پہ رکھا، یوں چہرے پہ کپڑا رکھا اور باہر چلے گا۔ کہتی ہے میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہوا ہے، ابو ناراض ہو گئے۔ نہ انہوں نے مجھے تعبیر بتائی، نہ میں نے ڈر کے مارے پوچھی۔ ایک عرصہ گزرا، میری ذہن سے بھی بات گئی، لیکن تھی صحیح، ابو نے جواب نہیں دیا، آئی گئی بات۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मेरे रोज़े में बनी, मेरे हुजरे में बनी, तो अबू बकर आए। अबू आप कैसे तशरीफ़ लाए? कहा बेटा आपने मुझे ख्वाब सुनाया था, याद है? मैंने कहा जी याद है। कहा पहला चाँद अब तेरे रोज़े में आ गया। बाकी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर थे ना। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुरू में ये नज़रिया था कि जो बंदा फ़ौत हो जाए ना, वो अज़ाब में मुब्तला होता है, गुनाहगार और काफिर। इसी वजह से वो उसको कोई बात करो तो वो सुनता नहीं है। ये शुरू में नज़रिया था। ये हज़रत अम्मा आयशा का नज़रिया चला। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-कंज़ुल मुतवारी में, और यही बात हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में लिखी है। फिर हज़रत अम्मा आयशा ने इस अक़ीदे से रुजू फरमा लिया, इस नज़रिए से रुजू फरमा लिया। कहा जी नहीं, शायद काफिर का मसला हो कि वो न सुने या सुनने का मसला हो, मुसलमान बंदा मौत के बाद सिमात करता है। फिर उसकी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दलील क्या दी? वो फरमाते हज़रत अम्मा आयशा के भाई फ़ौत हो गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अब्दुर्रहमान और अम्मा आयशा एक दूसरे की चाहते ना पलेथण का ताल्लुक है, पलेथण दी यारी है। इन बहन भाइयों का बचपन से यूँ ताल्लुक था, बचपन से बहुत गहरा ताल्लुक था। इस बहन भाई ने बहुत मोहब्बतों वाली जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हुज़ूर अलैहि सलाम की वफ़ात के वक्त हज़रत अम्मा आयशा ने जो मिसवाक हुज़ूर को दिया था ना चबाने के लिए, वो मिसवाक हज़रत अब्दुर्रहमान की जेब से हुज़ूर ने देखा था। यूँ देखा कि इसके पास मिसवाक है, तो अम्मा आयशा ने फिर अपना मिसवाक उठाकर वो चबा कर हुज़ूर को दिया था। यानी अब्दुर्रहमान इस वक्त तक अम्मा आयशा के साथ रहे। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई फ़ौत हो गए। मक्का मुकरमा के साथ एक हुबशी जगह है, वहाँ इनकी तदफीन हो गई, कब्र बनी। हज़रत अम्मा को बात में पता चला। फरमाती हैं न मैं उसकी आखिरी दीदार में शामिल, न जनाजे, न मामलात, न तदफीन, मुझे नहीं पता था। बहुत गम लगा। तो फिर उनकी कब्र पे तशरीफ़ ले गई और उधर जाके अम्मा आयशा अपने भाई को शेर सुना रही थी। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुर्दे के ना सुनने का नज़रिया अम्मा आयशा का होता तो कभी अपने भाई की कब्र पर शेर न सुनाती। उन शेर सुनाकर कहा वकुल्ना कनदमानी जुज़ैमत हुक्बतम मिनद्दहरि हत्ता क़ील लन यतसद्दअ फलम्मा तफ़र्रक़ना कअन्नी व मालिकन कअन्नहु लम नबित लैलतम मअहा औ कमा क़ालत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहा वो बादशाह के दो मसाहिब थे ना, वो इतने अच्छे रहते थे, इतने बेहतरीन रहते थे कि लोग कहते हैं कभी जुदा नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने साल हर साल इकट्ठे काटे थे, और जब वो जुदा हुए तो ऐसे लगता था जैसे कभी इकट्ठे रहे भी ना हो। तो मेरे भाई अब्दुर्रहमान, आप और मैं भी ऐसे हैं। हमने ज़िंदगी इकट्ठी गुजारी, और जब तो मुझसे जुदा हुआ ना, हमारे साल इकट्ठे गुज़रे। कअन्नहु लैलतन मअहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने एक रात भी इकट्ठी न गुजारी हो। और फिर फरमाया कि अगर मैं आपकी मौत के वक्त हाजिर होती ना, फिर कब्र पे ना आती, लेकिन अब इसलिए आई हूँ कि मैं उस वक्त वहाँ थी नहीं। ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी दलील लिखी है अम्मा आयशा की सिमा मौता के अकीदे पर। एक वाक़या मज़ीद हदीस में लिखते हैं, हज़रत अम्मा जान फरमाती है रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे कमरे का नाम है, इस जगह हुजूर की कब्र थी, तो मैं हुजूर कब्र की ज़ियारत के लिए जाती, कोई बड़ा दुपट्टा, कोई बुरका ये न पहनती। अबू बकर कब्र बनी मेरे वालिद की, फिर भी मैं जाती। एक मौका आया हज़रत उमर की कब्र बनी, उस वक्त मैं पर्दा करके जाती थी। पहले पर्दा क्यों ना करती, मैं कहती इन्नमा हुआ अबी व ज़ौजी, एक मेरे खामद है एक मेरे वालिद है, खामद और बाप से थोड़ी पर्दा होता है। फलम्मा दुफिन उमर मअहुम रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाया जब हज़रत उमर की कब्र बनी ना, फ़वल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया थियाबी हयाअम मिन उमर। का उसके बाद जब भी ज़ियारत के लिए रोज़े के अंदर जाती थी, पर्दा करके जाती हज़रत उमर के हया की वजह से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में चंद टूटी फूटी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। बस दुआ फरमाए अल्लाह हमारी ख़वातीन को हज़रत आयशा वाला फ़ैज़ अता फ़रमाए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए। क़यामत में हमें अल्लाह पाक अपनी अम्मा जान का शफ़क़त का साया अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे इस ख़त्मुल कुरान को कबूल फरमा,
اللہ اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے اسے پورا فرما، اے اللہ زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما، اللہ اس ختم قرآن کے اوپر جتنے فوائد ہیں اللہ وہ ان کو عطا فرما، شرور الفتن سے بچانا اللہ ہم سب کو بچا لے، اے میرے اللہ جو دوست بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، خصوصاً ان کے والد کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما، اللہ جن جن دوستوں کی دعاؤں کے لیے یا پریشانیوں کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کہا ہے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ان کی تکالیف کو ختم فرما، اے اللہ مصائب کو ختم فرما، مشکلات کو ختم فرما، اے اللہ ان کے ساتھ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اللہ جن خواتین نے دعاؤں کے لیے کہلا بھیجے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم دوست جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہمارے دل میں جتنے جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ اسے قبول فرما، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی عزت والی حاضری عطا فرما، عافیت والی حاضری عطا فرما، باصحت حاضری عطا فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، وہاں کی بھی ہمیں عافیت والی حاضری عطا فرما، مقبول مبرور حاضری عطا فرما، اے میرے مولا ہم سے اور ہمارے بچوں سے بھی دین کا کام لے لے، اے اللہ تعظم عزیز تمام آزاد کو باصلاحیت سلامت فرما، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے، حضرت عائشہ کا فیض ہماری خواتین کو عطا فرما، خلفاء راشدین والا جذبہ اے اللہ ہمارے مردوں کو عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگی ہیں ان کا فیض ہمیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے جادو تعویذ گنڈ کے فتنے سے فتنہ دجال سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمال الوجود بذكر الإله